बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको अज़र सदीक़ साहब के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज अज़र सदीक़ साहब अपनी घरेलू मसरूफ़ियत की वजह से आपके सामने हाज़िर नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज आपके सामने इस तरह इस प्लेटफॉर्म से पेश होने का एक मकसद ये भी था कि हम जायज़ा ले सकें कि पाकिस्तान में सियासतदान जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होते हैं तो किस किस्म के बयानात जारी करते हैं, और जब आवाम के दरमियान होंगे तो इनके रंग और इनके ढंग बदल जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और उनकी तोपों का रुख पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ था माजी में, और आज पाकिस्तान की अदालतों की तरफ इन तोपों का रुख है। ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है, बल्कि इनकी जमात के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 जजेस को अपने निशाने पर ले लिया है, और लंदन में बैठकर नून लीग के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की आला अदालतों पर अटैक करते हैं और वो लंदन की अदालतों से इंसाफ मांगते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में ही हो सकता है, और पाकिस्तान में व्यूअर्स ये भी हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने माजी में जनरल बाजवा से मदद मांगी और एक दफ़ा नहीं मुतादिद दफ़ा टेलीविजन के ऊपर आकर बताया गया कि जनाब वो तो हार रहे थे, फिर एक फ़ोन जाता है। आज तक इस पैगाम को, इस स्टेटमेंट को किसी ने चैलेंज नहीं किया कि जनाब आप तो हार रहे थे, क्या हुआ। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि ख़बरों में बहुत ज़्यादा हैं, और फिर दूसरी तरफ उस्मान डार साहब जो हैं इनके मुकाबले में सियालकोट में इनको टक्कर देते हैं, तो हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में उस्मान डार साहब की अब किरदार कुशी जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने जवेद नामी शख्स को उठाया, उसके साथ क्या सलूक किया गया वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। और अब इकबाली बयान की वीडियो किस तरह जारी हुई। माजी में सौलत मिर्ज़ा की ऐसी वीडियोस जारी हुआ करती थी। बहुत सारे वादा माफ गवाह हैं जो नैब की तहवील में या फिर कुछ लोगों की तहवील में उनकी भी वीडियोस जारी होती थी। नन्नू गिराया एक करैक्टर गुजरा पाकिस्तान में जिसने एक जज को हीरों का हार दिया, उसकी भी वीडियो जो है वो पाकिस्तान में जारी हुई। और फिर पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं, जब कोई शख्स उनकी तहवील में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेहकाक है कि उनकी वीडियोस जारी होती हैं। मुल्जिम नवीद की भी वीडियो जारी हुई, किन हालात में हुई वो भी आपके सामने है। यानी एक पूरी ट्रेल मौजूद है वीडियोस जारी होने के हवाले से। वो आगे चलकर मैं आपके सामने ये हकायक रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, अब मामला क्या है पार्लियामेंट का। जज जिसके ऊपर जहां पर तोपों का रुख किया गया वहां पर ख्वाजा आसिफ साहब झूठ भी बोलते हैं, और उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला है कि शायद हाउस ऑफ शरीफ में अब कुछ नहीं बचा, दीवारें गिर चुकी हैं, मकीन भागने को तैयार है, और जब भी हाउस ऑफ शरीफ पर मुश्किल वक्त आता है वो अपने ऐसे बीरबलों की फौज को एक्टिव कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि हम अपने खर्च पर पार्लियामेंट आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पैदल आते हैं, लेकिन बाज़ अफराद के लिए सड़कें बंद हो जाती हैं। बाज़ लोगों का लाइफस्टाइल बादशाहों जैसा होता है। आपने कभी, ख्वाजा साहब, अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता देते हैं, आपने 19 गाड़ियों का काफिला मरीम नवाज के साथ देखा? पाकिस्तान की आवाम को बताएं मरीम नवाज की क्या कारकर्दगी है, मां सवाए इसके कि बाय डिफॉल्ट वो नवाज शरीफ की बेटी है, जिसमें मरीम नवाज का ऑब्वियसली ये किसी की चॉइस नहीं होती, लेकिन चूंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और वो पाकिस्तान की मरूसियत के अंदर अपना लोहा मनवा रही हैं, और इस लोहे को मनवाने के लिए 19 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। आप बताएं कौम को झूठ क्यों बोलते हैं? यहां पर अवाम की रोटी पूरी नहीं हो रही। लोग जो 2 वक्त की रोटी को तरसते थे ना, अब 1 वक्त की रोटी पर आ गए। आप बात करते हैं बादशाहों जैसा निजाम। आपने कभी राजकुमारी के रंग ढंग देखे, कपड़े देखे, कितने ब्रांड्स वो पहनकर पाकिस्तान की आवाम की जो गुर्बत है उसको मुंह चढ़ाती हैं, और वो कहती हैं कि हम तो हुक्मरान खानदान है, हम तो पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए पैदा हुए, और यही जो मरूसियत का बार बार राग लापते हैं। और मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मरूसियत ही असल में जमहूरियत है। अरे बादशाहों की जिंदगी तो तुम गुजारते हो, बादशाह तो नवाज शरीफ है, और राजकुमार और राजकुमारियां तो इस खानदान के अंदर मौजूद हैं। मैं आसिफ अली जरदारी के खानदान को देख रहा था, बिलावल को जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी पर मुसल्लत किया,
تو ویورز مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بادشاہوں کا لائف سٹائل، بعض لوگوں کا لائف سٹائل بادشاہوں جیسا ہے۔ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو بنا رہے ہیں۔ ویورز، ایک پلاننگ کے تحت ان تمام لوگوں کو اس دوڑ سے الگ کر دیا جائے گا جو ان کے بیربلوں کو ٹکر دیں گے۔ خواجہ آصف صاحب کا سیالکوٹ کے اندر سرویز ہوئے ہیں، رپورٹ آ رہی ہے کہ جناب آپ نہیں جیتیں گے۔ جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی رپورٹس آ رہی ہیں اور رپورٹس کوئی اچھی نہیں ہے، وہاں پر ایک ایک بیربل اپنے حلقے میں مخالفین کے خلاف مقدمات کا ایک طوفان لانے کے لیے تیار ہے۔ جاوید نامی شخص کو اس لیے تیار کیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب نے پاکستان کی عدالتوں اور 8 ماہ کا حساب مانگا ہے کہ تمام عدالتی نظام پچھلے 8 ماہ کے اندر مفلوج ہو گیا۔ یعنی یہ اس حد تک پاکستان کی عدالتوں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے لیے ایک جملہ، انہی 8 ماہ کے اندر مریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے۔ قوم کو بتائیں کہ ریلیف غلط تھا، پھر یہ بھی بتائیں، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتائیں کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اس جج کو پاکستان کی عوام سلام کرتی ہے کہ آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ قانون کا سہارا لے کر جنرل باجوہ کی بات مان کر نواز شریف کو اس ملک سے نکالا، اور آج نون لیگ خود کہتی ہے، یعنی یہ دماد نے خود کہا کہ جنرل باجوہ نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا، یعنی ایک ظلم کیا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یعنی نواز شریف کا دماد خود کہتا پھر رہا ہے۔ تو آپ قوم کے ساتھ خدارہ جھوٹ مت بولیں، لوگوں کو حقیقت بتایا کریں کہ پاکستان کہ یہ جو جتنے بھی کردار ہیں سیاست کے اندر، وہ کس قسم کی گفتگو پارلیمنٹ میں کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر ان کی کیا حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ احسن اقبال کے مقابلے میں بھی جو شخصیت ہے ان کے خلاف بھی کیسز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی، ان کے خلاف جو مقابلے میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوگا اس کے خلاف بھی آپ کیسز دیکھیں گے۔ جہاں جہاں سے تگڑے امیدوار ہیں اور جن بیربلوں کی فوج کو آپ نے دوبارہ جتانا ہے، جسٹ امیجن کریں اگر خواجہ آصف جو ہے الیکشن نہیں جیتتا، پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ پارلیمنٹ سے باہر، پرویز رشید جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکا، اس کے کاغذات پر یعنی جو پنجاب ہاؤس تھا اور پھر لاہور کا جو ایک کلب ہے اس کے پیسوں کا معاملہ، اس کے کاغذات جو ہے منظور نہیں ہوئے، کہانی ختم ہو گئی۔ آپ پالیسی بیان نہیں دے سکتے، آپ پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، یعنی آپ پارلیمنٹ میں بیربل بن کر کسی کا دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی نون لیگ کا جو بھی جو بیربل ہے اسے جتانے کے لیے مخالفین کو گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ اس سے پہلے بیان حلفی کی ایک پوری جو وعدہ معاف گواہ ہیں ان کا ایک پورا آپ کے سامنے ایک ٹریل رکھی۔ اس پر جانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف نے اسی پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا نا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ذرائع کیا تھے۔ اور پھر ویورز، آج مجھے یہ پتہ چلا کہ جو جسٹس قاضی صاحب ہیں نا، فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے خود ہی جو بینچ ڈیزالو کیا اور وہ واپس جو ہے وہ آ گئے، یعنی کسی نے انہیں کہا نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دوسری طرف جو ہے معاملہ بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اب پاکستان میں نون لیگ کر کیا رہی ہے؟ مظاہر علی نقوی کی 100 کی زندگی اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ 1 دن کی زندگی، اس قسم کی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ کسی ایک جج کو آپ اوپر کر دیتے ہیں چونکہ وہ آپ کے حق میں بولتا ہے، ارے اس دن سے ڈریں جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی انکار کر دیا اور آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ وقت بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بننا ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ عدلیہ جو ہے وہ آپ کے ایک فریق بن جائے۔ اور ویورز، میری اطلاع یہ ہے کہ کسی صورت بھی یہ فل بینچ لارجر بینچ جو ہے وہ فل کورٹ نہیں بنے گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ روایت پیدا کر دی گئی اور روایت بنا دی جاتی ہے تو پھر تو کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ جناب ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے۔ اب یہ جو عثمان ڈار کے پی اے کا اقبالی بیان سامنے آ گیا۔ دیکھیں پاکستان میں نا یہ طاقتیں ہمیشہ سے ایسی موجود رہی، خفیہ طاقتیں جنہوں نے اقبالی بیان کو استعمال کیا۔ ماضی میں ایک بیان موجود ہے نا اسحاق ڈار صاحب کا، اور جن حالات کے اندر اور جو کچھ ہوا وہ تو خیر سچ بول کے گئے تھے نا، آپ نے بعد میں اسے پلٹ دیا۔ جس شخص نے یہ سب کچھ کروایا آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ اب اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، جاوید علی کا ویڈیو بیان جو وہ سامنے آیا، وہ کیا کہتا ہے کہ این نے 67 کی 4 یونین کونسلز کے 5 ٹھیکیداروں سے 50 لاکھ روپے جمع کیے اور عثمان ڈار کے بھائی احمد ڈار کو 50 لاکھ روپے کمیشن دیا۔
گزشتہ روز خان صاحب نے جاوید علی اور عثمان ڈار کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی تھی اور اس الزام لگایا کہ جاوید علی پر تشدد کر کے سے بیان لیا گیا. دیکھیں اب کچھ چیزیں جو کنفرم کی گئی ہیں. پاکستان کی عدالتیں اس نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ننگا کرنے کے لیے شروع سے صرف عدالتیں، اس سے امید جو ہے پاکستان کی عوام کی ہے، اور اگر یہ امید بھی ٹوٹ گئی تو پھر اس ملک کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے اور اسے بنانے میں میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی بچا نہیں سکے گا. ویورز، خبر یہ آ رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو لارجر بینچ ہی سنے گا اور ان 2 ججز کو الگ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ عدالتیں ہیں، یہ نواز شریف کورٹس نہیں بن سکتی. ماضی میں جس طرح ڈوگر کورٹس کہا گیا، پی سی او ججز کہا گیا، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے اس نظام میں بیٹھے ہوئے بیربلوں کی ایک فوج تیار کی جائے جو کسی کے بیربل بن کر عدالتوں کو ملائن کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی جائے. کیونکہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے، ہوتا رہے، ہمیں سے کیا لگے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے. ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سماعت ہونے جا رہی ہے اور اب یہ معاملہ ضرور اٹھایا جائے گا کہ جناب الیکشن. اور اس میں آپ کو جاتے جاتے نا ایک اور بھی بات بتا دوں جو بہت ہی اہم ہے. تمام سیاسی جماعتیں پارٹی ہیں، کس انداز میں پارٹی ہیں ان کی درخواستوں سے پتہ چل رہا ہے. اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ درخواستیں تو ویورز ایک طرف ہیں، دوسری طرف پی ایس ایل کو پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس خزانے جو ہیں وہ آپ کھول دیتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے شکایت کی ہے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی کہ جناب سیکیورٹی اور آپ انٹروین کریں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم اس کو خراب نہیں کر سکتے، ایک برانڈ ہے، خراب ہو جائے گا. پاکستان کی عوام اور الیکشن جو ہر جمہوری نظام کا برانڈ ہوتا ہے، اس برانڈ کا کیا ہے؟ کیا کوئی سٹیک ہولڈر آگے آئے گا اور کوئی شخص یہ کہے گا کہ جناب پاکستان کی عوام کو اس کا مینڈیٹ دیا جائے، پی ایس ایل سیکیورٹی پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، پنجاب حکومت کہتی ہے، تو کیا آپ کے پاس پیسے ویسے موجود نہیں ہیں؟ اچھا، میں آپ کو نا ایک بات یہ بھی بتا دوں، اس چیز کو بھی بنیاد بنایا جائے گا آنے والے دنوں کے اندر، پی ایس ایل والے معاملے کو بھی، کہ جناب ہمارے پاس تو پیسے سیکیورٹی کے لیے پہلے بھی نہیں تھے، ہم نے تو پی ایس ایل کو بھی انکار کر دیا. یعنی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں تاکہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جا سکیں کہ جناب پیسے تو ہمارے پاس پی ایس ایل کے لیے نہیں ہیں تو ہم کہاں سے انتخابات کروائیں. یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے. پھر ویورز، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اب پاکستان کے اندر نا مسیحی برادری بھی میدان میں آ گئی ہے، اور لاجک یہ پیش کیا گیا، اور یہ مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو نکال کر کون لے کر آتا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے. یعنی ایک درخواست جو ہے وہ ہو رہی ہے اور آپ سپریم کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا کیونکہ اس دن ایک تہوار ہے، ایک دن آ رہا ہے، تو لہٰذا اس درخواست کو مانا جائے، اور جو صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے تاریخ دی گئی ہے آپ اس کو بدل دیں. یعنی مسیحی برادری قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، لیکن پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس سے زیادہ کوئی قابل احترام نہیں ہے، چونکہ یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے، اور کوئی اس حق کو پاکستان کی عوام سے نا ویورز چھین نہیں سکتا. ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک خبر اور بھی آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو کر 52,450 ہو گئی ہے. بہت اچھی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. کیسز اگر نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں پاکستان کی عدالتوں سے جو ہمیشہ گلہ یہ رہا کہ کیسز ختم نہیں ہوتے وقت پر، ایک بڑی لسٹ موجود ہے، اور جو جوڈیشری ہے اس کا یہ کام ہے کہ زیر التوا مقدمات ختم ہو. دیکھیں جو سپریم کورٹ کی حد تک تو یہ بات بہت اچھی لگے گی، لیکن ابھی بھی تعداد بہت بڑی ہے. جو لوور جوڈیشری ہے پاکستان کی، وہ سب سے زیادہ خطرناک حالات وہاں پر ہیں. جب عدالتیں انصاف نہیں کرتی نا تو لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر وہ خود انصاف کرتے ہیں، خود جج بن جاتے ہیں، جوری بن جاتے ہیں، اور پھر جس طرح انہیں انصاف ملتا ہے نا پھر وہ انصاف اپنے ہاتھوں سے خود جو ہے وہ چھین لیتے ہیں. نظام اسی طرح خراب ہوتے ہیں، اور جب عوام یہ سوچ لینا کہ ہمیں عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملنا تو پھر حالات ملک کے مزید خراب ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا، تاریخ اگر ہمیں سپریم کورٹ سے نہ ملی نا اور انتخابات نہ ہوئے تو پھر لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، کیونکہ جب نظام کچھ لوگوں اور کچھ خاندانوں کے لیے
صرف کام کرے نا تو پھر عوام جو ہے وہ اپنی آواز ضرور بلند کرتی ہے. ویورز، یہ شو تھا اظہر صدیق صاحب کے اس پلیٹ فارم سے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.